अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा। आज का जो दिन इख्तिताम पजीर हुआ, मुकम्मल हुआ, इसमें यूं तो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम ये आइडेंटिफाई करें कि वो क्या डेवलपमेंट्स हैं जो इस दिन की सियासत को डिफाइन करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं और आने वाले वक्त की तरफ एक पॉइंट आउट करती हैं, यानी कि नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज जो है, उसको दिखाती हैं हमें। वो दो डेवलपमेंट्स हैं। और वो दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो क्या है? एक जो पहली डेवलपमेंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जहां पहले एक प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन दुनिया न्यूज के, जनाब मेरा ख्याल है दुनिया न्यूज ही में है, कामरान शाहिद साहब ने एक ट्विटर के ऊपर ये दावा किया कि फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब आजम खान साहब, जो कम अज कम 3 हफ्ते से गुमशुदा हैं, अगवा हैं, किसी रियासती इदारे ने उनकी जिम्मेदारी नहीं ली उनकी गिरफ्तारी की, उन्होंने दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट को एक स्टेटमेंट जो है वो लिखवाई है, दे दी है, और वो बहुत जल्दी मीडिया के सामने आएगी। और वो स्टेटमेंट ये साबित करती है, उन्होंने ये कन्फेस किया है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने वतन दुश्मनी पे मबनी एक खौफनाक बयानिया अमेरिकन साइफर के हवाले से डेवलप किया, जो खालिस्तान झूठा था, जाली था, एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। और उसके 1 घंटे के बाद पहले कामरान शाहिद साहब ने ये ट्वीट किया, और उसके गालिबन ख्याल 1 घंटे के बाद उन्होंने एक सफा वहां पे प्लेस किया, जिससे लोगों ने उर्फ आम में यही समझा कि ये सेक्शन 164 की स्टेटमेंट है। लेकिन मैं भी आपको दिखाऊंगा कि ये सेक्शन 164 की स्टेटमेंट नहीं है, ये उसके ऊपर बनाई हुई एक ऑफिशियल किस्म की समरी है। इसमें पॉइंट टेकिंग हुई हुई है। ये वो नोट्स हैं जो उसके ऊपर बने हैं, जिनको के सोशल मीडिया, जो कामरान शाहिद साहब को किसी ने ज़ाहिर दिए, किसी सोर्स ने, और फिर कामरान शाहिद साहब ने ठीक तरह से उसको देखे बगैर उसको लीक कर दिया। उसके ऊपर उन्होंने कोई ठीक उसकी कैप्शन या डिस्क्रिप्शन नहीं दी। उसकी थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने एक प्रेस टॉक की, बहुत ही सीरियस शक्ल में, जहां राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अब इस लीक जो डॉक्यूमेंट आया है, अभी और कीजिए कि लीक डॉक्यूमेंट के ऊपर पाकिस्तान का वजीर दाखिला, जो पाकिस्तान के तमाम लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है, एक बहुत बड़ी रियासत की जिसकी आबादी बताई जाती है कि 230 मिलियन है, वो कह रहे हैं लीक डॉक्यूमेंट की बेसिस पे ये साबित हो गया है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके खारजा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी मीशत को तबाह करने के लिए साजिश की, और इस किस्म की साजिश की बहुत सख्त उनको सजा मिलनी चाहिए। ताहम उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि इसमें जो असद मजीद साहब हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूएस में, जो इस वक्त पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उन तमाम चीज़ों की बहुत सिग्निफिकेंस है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके दो इंटर रिलेटेड टुकड़े, पार्ट ए पार्ट बी, मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी मैं कुछ स्क्रीन शेयरिंग भी आपके साथ करना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट है स्क्रीन शेयरिंग। और जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपके साथ या न्यूज स्टोरीज शेयर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उनको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दूं, बिकॉज आप में से जो लोग खुद से उनको देखना चाहें, और अच्छा होता है जब आप खुद से उसको देखते हैं, क्योंकि ये अच्छे सोर्सेस हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो वो भी वहां मैं रख दूंगा। दूसरी जो की डेवलपमेंट है, जो मैं समझता हूँ बहुत मनफी है और ख़तरनाक है, वो खबर है, वो हेडलाइन है। हालांकि मैंने जो पिछला वीलॉग किया था उसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बहुत उम्मीद का मैंने इजहार किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी पाकिस्तान में मेरे मौजूदा सच ऑफ सर्कमस्टांसेस में, जबकि चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल अब रिटायर होने वाले हैं सितंबर में, तो वो अपनी लेगेसी ढूंढेंगे। वो चाहेंगे कि तारीख में उनका नाम रहे, और वो सिविलियन का जो ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द मिलिट्री कोर्ट है, उसको कभी भी ये कोर्ट जस्टिफाई नहीं कर सकेगी। लेकिन जो हेडलाइन लगी है, जो आज के दिन की प्रोसीडिंग हुई है, उसमें एक बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की खबर मैंने देखी है। और वो डिस्टर्बिंग खबर वो है जहां चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर ऐवान साहब को ये कहा है कि आप हुकूमत से वो गारंटीज लेकर आए सामने कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, उनके ट्रायल के ऊपर अपील का राइट जो है वो एग्जिस्ट करता है। ये क्यों बहुत खतरनाक सूरत हाल है, ये क्यों बहुत डेंजरस प्रेसिडेंट यहाँ पे एस्टैब्लिश होने लगा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अब इस वीलॉग के अंदर। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ उन चीज़ों की। लेट मी डू दैट, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत क्विकली आपसे स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखा दूँ क्या चीज़ें जो हैं, क्यों मैं समझता हूँ कि इसको देखना जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो सबसे पहले ये वो स्टोरी है जो बहुत अच्छी स्टोरी है, इफ्तिखार शिराजी साहब ने लिखी है, डॉन के अंदर, डॉन.com की स्टोरी है। राना सनाउल्लाह सीज आजम खान एलिजेड स्टेटमेंट ऑन साइफर कंट्रोवर्सी इस चार्ज शीट अगेंस्ट इमरान। इसको आप जरूर पढ़ें, मैं इसको भी डिस्कस भी करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको पढ़ने के मुख्तलिफ किस्म के फायदे क्या हैं। एक तो इसमें लिंक्स दिए हुए हैं बहुत सी और पिछली स्टोरीज के, और इसके अंदर आपको एक लिंक तो वो मिल जाएगा जो सितंबर 2022 के अंदर इमरान खान और आजम खान साहब जो हैं, उनकी एक परपोर्टेड कॉन्वर्जेशन जो है वो लीक की गई थी। इसमें आपको ये एक एनालिसिस भी मिलेगा। एक मुईज बेग हैं,
کوئی لیگل ایکسپرٹ ہیں، ان کا ایک انالیسس ہے، بہت اچھا انالیسس ہے اس کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے، اس کو بھی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر اس میں ایف آئی اے اس حوالے سے کیا کر رہی ہے وہ بھی ہے. فاروق حبیب صاحب نے اس حوالے سے جو ٹویٹ کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ اعظم خان صاحب کو پہلے اغوا کیا گیا، تمام قانون نافذ کرنے والے اور تحقیقاتی ادارے ان کی حراست سے انکار کرتے رہے، عمران خان مسلسل اس کا ذکر کرتے رہے. اب اچانک خبر آئی ہے کہ انہوں نے درجہ اول کے ایک میجسٹریٹ کو سیکشن 164 کا جو ریکارڈ کروا دیا، اور ظاہر ہے کہ انڈر ڈیورس آپ جب کسی چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کو نہیں مانا جاتا. شہباز گل صاحب کا بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے اس کے اوپر تو فورن آفس ڈیمارشے بھی ایشو کر چکا ہے، اور نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اس کے اوپر 2 دفعہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ لے چکی ہے. تو یہ اس میں آپ کو بہت سے ریئیکشن مل جائیں گے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹوری بہت امپورٹنٹ ہے اور اس اسٹوری کو آپ کو دیکھنا چاہیے، لیکن میں بھی آپ کو ڈسکرائب بھی کرتا ہوں کہ اسٹوری کے اندر کیا ہے اس کا مین چیز. یہ کامران شاہد صاحب نے جو ڈاکومنٹ یہاں پہ پلیس کیا اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر، یہ ڈاکومنٹ در حقیقت اگر آپ اس کو دیکھیں، اس میں لوگوں نے بہت سا بعد میں مذاق اس کا اڑایا ہے، کیونکہ اس میں ود ان بریکٹس اس میں لکھا ہوا ہے کہ دیر آر، فار انسٹنس پیراگراف سی جو ہے اس میں لکھا ہے کہ دیر آر انسٹرکشنز اینڈ ریگولیشنز فار ہینڈلنگ اوور آف دی کرپٹو ڈاکومنٹیشن ویزبلی دیر واز اے وایولیشن دیر. Thereafter, IK asks Muhammad Azam Khan to hand over the cipher to him. یہ بیسکلی سیکشن 164 دفعہ 164 کا سیکشن 164 کا بیان حلفی نہیں ہے، میجسٹریٹ کو دیا گیا. یہ اس بیان حلفی کے اوپر ایک آفیشیل بنی ہوئی سمری ہے، جس کی وجہ سے بہت سی کنفیوژن جو ہے پیدا ہوئی ہے. اسی لیے میں نے کہا میں اس کو آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک اور سٹوری جس کا میں ذکر کروں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سٹوری انور اقبال صاحب نے کوئی 18 گھنٹے پہلے فائل کی واشنگٹن سے، جو کورسپونڈنٹ ہیں ڈان اخبار کے، یہاں پہ بہت ہی منجے پہ جرنلسٹ ہیں. یو ایس ڈیفینڈز ڈونلڈ لو اگینسٹ پی ٹی آئی مس انفارمیشن. اور اس کے اندر جو الزبتھ ہرسٹ ہیں، جو ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے ڈونلڈ لو کو ڈیفینڈ کیا، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کے خلاف ہیں. تو یہ 3 میں نے آپ کو یہاں پر یہ چیزیں اس لیے دکھائی ہیں کہ یہ ایک سرٹن اس پوری سٹوری کو اینکر کرتی ہیں، اور اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو جو کچھ میں وی لاگ میں بتانے لگا ہوں اس سے آپ کو بہت زیادہ بہتری اس میں ملے گی. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر، اب میں شروع کر رہا ہوں باقاعدہ وی لاگ، جبکہ میں نے آپ کو بہت سی اس کی لیوریجنگ پوائنٹس میں وہ دکھا دیے. پہلا جو پرنسپل کوشچن آپ سب کے ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ اس سٹیج کے اوپر یہ اچانک چیز دوبارہ سے نمودار کیوں ہو گئی. ایف آئی اے نے 2 نوٹسز ایشو کیے تھے فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو نومبر 2022 کے اندر. عمران خان نے ان کا جواب نہیں دیا، پیش نہیں ہوئے. اس کے بعد معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور پھر اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے وکلا چلے گئے، اور انہوں نے ایف آئی اے کے ان نوٹسز جو ہیں اس کے خلاف انہوں نے ایک سٹے لیا ہوا تھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں نہ صرف آپ ڈونلڈ لو کے حوالے سے الزبتھ ہرسٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے، اور ذہن میں رکھیے کہ الزبتھ ہرسٹ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جس کا انور اقبال صاحب نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا ہے، یہ کوئی کوشچن آنسر میں ان سے نہیں پوچھا گیا. ایسا نہیں کہ کسی نے ان سے کوشچن پوچھا تو اس کے جواب میں الزبتھ ہرسٹ نے یہ ایکسپلین کیا. الزبتھ ہرٹ ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہونے والا سیمینار یا کانفرنس ہے، وہاں وہ خطاب کر رہی تھی، جہاں پاکستان کے موجودہ جو سفیر ہیں جناب مسعود خان صاحب، انہوں نے امریکی حکومت کا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو $3 بلین کا بیل اپ پیکج گورنمنٹ آف پاکستان کو ملا ہے، اس میں جو امریکہ کی سفارتی کوششیں ہیں اس کا شکریہ بھی انہوں نے وہاں پہ ادا کیا. تو اب ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. پھر اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے ذاتی طور پر ایک ایجیٹیشن کر رہے تھے. 27 مارچ کو انہوں نے پہلی دفعہ ایک سائفر لہرایا تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا سارا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے وہ اسی حوالے سے تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ انہوں نے 31 مارچ کو یا 30 مارچ کو بلائی، جس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے یہ سائفر رکھا گیا. اس میں جتنی بھی اس وقت کی مقتدر شخصیات تھیں، پاکستان کے آرمی چیف تھے، پاکستان کی ڈی جی آئی ایس آئی انٹر سروس انٹیلیجنس تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے، میرا خیال ہے وہاں پہ شاید ایئر چیف وغیرہ بھی تھے یا اور لوگ بھی تھے، اور پاکستان کے اس وقت فورن منسٹر بھی تھے، فورن سیکرٹری بھی وہاں موجود تھے، اور سب نے اس سائفر کو دیکھا. اس کے بعد ایک یو ایس ایمبیسی کو پاکستان میں ایک ڈیمارشے جو ڈپلومیٹک طریقہ ہے وہ ایشو کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تاہم اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ یہ سازش نہیں ہے، لیکن یہ ایک انڈیو قسم کی انٹرفیئرنس ہے. لیکن بات یہی نہیں ختم ہوئی. 22 اپریل 2022 کو جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن چکے تھے تو انہوں نے ایک سیکنڈ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلائی. اس میں توقع یہ تھی کہ شاید نیشنل سیکورٹی کی کاؤنسل کی کمیٹی جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی کمیٹی جو ہے اس نے ایک بار پھر پچھلی جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی 31 مارچ کی، اس کو انہوں نے ری افرم کیا. تاہم انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سازش یا کانسپریسی نہیں ہے، یہ ایک انڈیو قسم کی انٹرفیئرنس ہے.
اب اس سٹیج کے اوپر یہ چیز ہمارے سامنے کیوں دوبارہ آ گئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دن پہلے اب اس چیز کا اچانک جو نمودار ہونا ہے، اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اشارہ کہیں باہر سے آیا ہے؟ یہ کیا باہر کے سسٹم کی، امریکہ کی کوئی ضرورت ہے کہ اسٹیج کے اوپر اس ایشو کو پاکستان میں اٹھا کے پروسیکیوشن کی بیسس بنائی جائے اور اس کو ڈن ٹو ڈیتھ کیا جائے اور اس پہ مطلب ایک بہت سٹینڈ لیا جائے، اس کو کلیریفائی کیا جائے؟ یا یہ ہے کہ پاکستانی نظام جو ہے، جس پہ یہ الزام ہمیشہ ہی رہا ہے کہ شاہ سے زیادہ یہ شاہ کے وفادار ہیں، جیسے ہی ان کو الزبتھ ہرس کی اسٹیٹمنٹ کا پتہ چلا ہے، انہوں نے اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم یہاں پہ آپ کو ایک کہانی اور ایک اسکرپٹ اس لیے نظر آتا ہے کہ الزبتھ ہرس کی اسٹیٹمنٹ ایک دن پہلے آنا، ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ سے جو اسٹے آرڈر تھا ایف آئی اے کے نوٹسز پہ، اس کا ویکیٹ ہو جانا، ایف آئی اے کا فوری طور پہ عمران خان کو دوبارہ نوٹسز دے کے 25 جولائی کو طلب کر لینا، کامران خان صاحب کا کامران شاہد صاحب جو ہیں ان کا اس حوالے سے پہلے ٹویٹ کرنا، بیکاز ایک عام تاثر ہے کہ کامران شاہد صاحب جو ہیں وہ حکومت کا جو ایک پورا ایک سیل ہے میڈیا کا، اس کے بہت قریب ہیں، اس کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، تو پہلے ان کا اس کے حوالے سے ٹویٹ کرنا، پھر ان کا اس ڈاکومنٹ کو وہاں پلیس کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سیکوینس میں ہوئی ہیں کہ آپ کو ایک کوشچن کلیئرلی آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے کہ یہاں پر ایک پلان ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں پر ایک اسکرپٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس پلان اور اس اسکرپٹ کو اس سٹیج پہ کیوں انلیش کیا گیا ہے۔ بہت سے پوائنٹس ہیں، میں آپ کے سامنے دہراتا چلا جاتا ہوں۔ پہلے یہ پوائنٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اعظم خان کا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک چارج شیٹ ہے عمران خان کے خلاف، اور یہ سب کچھ ثابت ہو گیا کہ کس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے خلاف ایک سازش کی۔ اب اس میں آپ پوائنٹ کو نظر رکھتے ہیں کہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ کم از کم 3 ہفتے سے گمشدہ تھے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ اس کے حوالے سے میں نے آپ کو ٹویٹس دکھائے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوری کے اندر، کہ اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر کہیں پر بھی حکومتی اداروں نے، ریاستی اداروں نے، پولیس نے یہ ذمہ داری قبولی نہیں کی کہ جناب انہوں نے فار سم ریزنز، واٹ ایور ریزنز، انہوں نے اعظم خان صاحب کو حراست میں لیا ہوا ہے، اور اعظم خان صاحب از کنسیڈرڈ اے مسنگ پرسن۔ تاہم فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اپنی تقریروں کے اندر بارہا اعظم خان کا ذکر بھی کرتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ ان کو یہ شک ہے، یہ خبر ہے کہ اعظم خان کے اوپر دباؤ ہے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ نکالنے کے لیے۔ انڈر دی سرکمسٹانسز یہ لگ رہا ہے کہ اعظم خان صاحب سے ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لے لی گئی ہے، جس کی سمری کامران شاہد صاحب نے آپ کو ٹویٹر کے اوپر دکھائی ہے، جس کو لوگ غلطی سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیکشن 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جیسے عمران ریاض خان ٹی وی اینکر جو ہیں، وہ 9 مئی کے 2 دن کے بعد 11 مئی کو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے پولیس نے ان کو اٹھا لیا، ڈیٹین کر دیا، اور پھر وہ پولیس کے ایک تھانے یا فیسلٹی سے وہ مسٹیریسلی ان نون لوگوں جنہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں گم ہو گئے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر آئی جی پی پنجاب نے یہ تاثر بھی دیا کہ کچھ اس میں افغان طالبان یا طالبان کے فون نمبرز کا بھی شک ہے، تو شاید افغان طالبان نے عمران ریاض کو اٹھا لیا۔ اس ساری کہانی کے بعد، اور اب عمران ریاض کو ہوئے 65 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، اگر اچانک ہی آپ کو پتہ چلے کہ عمران ریاض خان کی دفعہ 100 یعنی سیکشن 164 کی ایک درجہ اول میجسٹریٹ کے سامنے ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور اس کو کامران شاہد صاحب ریلیز کر دیں میڈیا کے اوپر، جس میں کلیم کیا ہو اور عمران ریاض خان یہ کہیں کہ انہوں نے کس طرح سے فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور بہت سے اور پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ مل کے وہ کہیں کہ جی میں تو خود اس سازش کا حصہ تھا، اور اس طرح سے جی ایچ کیو کے اوپر لاہور میں کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنا، فلاں جگہوں پہ حملہ کرنے کا پلان میں واقف ہوں اور مجھے اس کا پتہ ہے۔ تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کی کیا کوئی لیگل حیثیت ہوگی؟ کیا اس کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی؟ کیا اس کی کوئی نیریٹو شیپنگ کی حیثیت ہوگی؟ اسی طرح سے اعظم خان صاحب کی 3 ہفتے کی گمشدگی، اس کا کسی کی ذمہ داری نہ لینا، اور اب ان کی دفعہ 100 یعنی سیکشن 164 کے تحت ان کی ایک کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کا کہ انہوں نے میجسٹریٹ کو اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ میں آپ کو یاد کرواؤں گا، آپ میں سے جن لوگوں کو یاد نہ ہو، کہ ایک زمانے میں ایک بڑی 64 پیج کی، یا پتہ نہیں 70 پیج کی یا 72 پیج کی ایک اسٹیٹمنٹ اس وقت کے فائنانس منسٹر، جو پہلے بھی پاکستان کے فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، جناب اسحاق ڈار صاحب نے شریف خاندان کی ارلی 90s کی جو منی لانڈرنگ تھی غازی فیملی کے حوالے سے، اس کی تمام تر تفصیلات کو انہوں نے ایک اپنی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں ایک میجسٹریٹ کے سامنے، جس کو انہوں نے سائن کیے ہوئے تھے، وہ انہوں نے دی تھی۔ سبسیکوئنٹلی میرا خیال ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہہ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ اس لیے نہیں بنتی کہ یہ انڈر ڈیوریس لی گئی ہے، اور انڈر ڈیوریس آپ کسی سے کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں۔ فرق وہاں پر یہ تھا کہ اعظم خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک میٹر آف انالیسس اینڈ اوپینین میں ہے، کہ اعظم خان صاحب اپنی یہ اوپینین دے رہے ہیں
کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس کے اوپر، یا اپنی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے اس کے اوپر ایک نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان نے مجھے یہ کہا اور میں نے یہ کہا، فلاں چیز کی گئی. اس کو تھوڑی سی بیکنگ اپ دی گئی ہے اس آڈیو اسٹیٹمنٹ سے، اس آڈیو لیک سے جو سپٹمبر میں لیک کی گئی تھی. تو اس کو کوریبوریٹ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ آڈیو لیک ہے. لیکن ونس اگین وہ آڈیو لیک بھی غیر قانونی تھی. آج تک کسی نے اس کی ذمہ داری تو لی نہیں ہے کہ وہ آڈیو لیک کیسے ہوئی ہے، اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور باقی جتنے بھی فیکٹس اپیرنٹلی اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ہیں، یہ اعظم خان صاحب کا ایک ایکسٹرنل ویو ہے. کیوں یہ ایکسٹرنل ویو ہے؟ اس لیے کہ سائفر کی ایگزسٹنس کو تو کسی نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے. یعنی سائفر تو ایگزسٹ کرتا ہے، وہ تو 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کاؤنسلز کے جو اجلاس ہیں وہ سائفر کی پریزنس کو کنفرم کر چکے ہیں. فورن آفس نے اپنا ریکارڈ وہاں پر پریزنٹ کیا ہے. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ جو ہے سیکشن 164 کی جو کامران شاہد صاحب نے رکھی ہے، جس کا کہ سمری انہوں نے رکھی ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے. اور ساتھ ہی جو آپ جو آڈیو، یہ آپ کو افتخار صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے اندر جو آپ کو آڈیو اسکرپٹ، ایک آڈیو ملے گی جو سپٹمبر 2022 کی لیک ہے، اس میں بھی سنیں تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ فورن آفس کے ایک ریکارڈ کے اندر یہ سائفر جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہاں یہ کوشچن تو ہے ہی نہیں کہ سائفر کی ایگزسٹنس یا اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کے کانٹینٹس کے اوپر تو کوئی کوشچن ہے ہی نہیں. یہاں تو 3 قسم کے الزامات جو ہیں رانا صاحب نے لگائے ہیں. اور وہ 3 الزامات یہ ہیں جو رانا صاحب نے لگائے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نے اللیگلی اس سائفر کو اپنی پوزیشن میں رکھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ گم ہو گیا ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. سو سائفر کی پوزیشن کو ایک کرائم بتایا جا رہا ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. اور یہ کہ ایک ایسی آفیشیل کورسپونڈنس جس کو پبلک کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، عمران خان صاحب نے اس کے کانٹینٹس کو پبلک کے سامنے لیک کیا. کیونکہ عمران خان صاحب نے پبلک کے سامنے اس کے کانٹینٹس کو لیک نہیں کیا، انہوں نے میڈیا کو بھی وہ نہیں دکھایا تھا. جب 10 جرنلسٹ کے سامنے اس کے کانٹینٹس کو پڑھا گیا تھا، اسد عمر صاحب نے وہ پڑھا تھا، تو اس کی ایگزیکٹ الفاظ میں نہیں پڑھا تھا، بلکہ اس کو ڈفرنٹ الفاظ میں پروڈیوس کیا تھا. صرف ان کے ہاتھ میں وہ ڈاکومنٹ تھا، اور یہ حکومت کے گرنے سے چند دن پہلے کی بات ہے. ذرا اس میں ایک انٹرسٹنگ فینومینا یہ ہے کہ جو 10 جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے اس میں یہ خاکسر ناچیز بھی وہاں تھا، عمران ریاض خان بھی وہاں پہ تھے، شہید ارشد شریف وہاں پہ تھے، صابر شاکر وہاں تھے، بیخلف فرحیہ ادری صاحبہ وہاں پہ تھی، کاشف عباسی صاحب وہاں پہ تھے. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پاکستانی میڈیا کے ساتھ میں، اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چارج یہ ہے کہ ان کے پاس الیگل پوزیشن ہے، اس کو پبلک نالج کے اندر لے کے آئے، اور انہوں نے اس کے اوپر ایک سیاسی بیانیہ بلڈ اپ کیا. یہ چیلنج کوئی نہیں کر رہا کہ عمران خان نے جس سائفر کی بات کی ہے وہ سائفر اصلی نہیں تھا، وہ جعلی تھا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. عمران خان نے اس کے کانٹینٹس کو مینیپولیٹ کیا ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن کی. اب اگر ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یعنی ڈان کی ایک سٹوری میں پڑھتا ہوں جیسے انور اقبال صاحب کی سٹوری ہے، اور اس کے اوپر میں اس کی کوئی بھی اپنا ایک نیریٹو بلڈ اپ کرتا ہوں، اس کی تشریح بلڈ اپ کرتا ہوں، تو انور اقبال صاحب یا ڈان اخبار مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اس کے اوپر بہت بڑا کوئی ظلم و زیادتی کر دیا، بیکاز سٹوری تو ایگزسٹ کرتی ہے. میں تو سٹوری کو ریفر کر رہا ہوں، میں سٹوری کی انٹیگریٹی اوتھینٹسٹی کو تو چیلنج ہی نہیں کر رہا. جس طرح سے وہ ہے میں اسی طرح سے اس کو پریزنٹ کر رہا ہوں. تو یہاں پہ چارج بنایا کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی ایک مطلب بہت ہی کمزور قسم کا ایک کیس جو ہے وہ زبردستی کھینچ تانچ کے یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ذرا ذہن میں رکھیں کہ پاکستانی ریاست کس حد تک نان سیریس ہے، اور کیوں پاکستانی ریاست کو جب آپ اس کی تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ پورا کا پورا ڈھانچہ آپ کو صرف ایک مذاق اور ایک جوک کی شکل میں نظر آتا ہے. جو شخص ہمیں اس وقت انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اور بڑی سیریسلی انہوں نے عمران خان کے بارے میں ریاست کو نقصان پہنچانے، غداری اور فلاں چیزوں کا الزام لگایا. یہ آج پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، انٹیریئر کے مالک ہیں، آج پاکستان کی رینجرز ان کو اکاؤنٹیبل ہے، شاید اینٹی نارکوٹک فورس بھی جو ہے وہ بھی شاید انٹیریئر ہی کو رسپانسبل ہوتی ہوگی. لیکن یہ وہی شخص ہیں، یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جن کے اوپر چند برس قبل اینٹی نارکوٹک فورس نے جسے ایک میجر جنرل ہیڈ کرتے تھے، منشیات کا، ہیروئن کی اسمگلنگ کا الزام لگایا. لیکن اس وقت وہ الزام تھا، یہ جیل میں تھے. آج یہ پاکستان کے تمام لا اینڈ آرڈر کی مشینری کے ہیڈ بن کے بیٹھے. پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب ہیں. چند برس پہلے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر انہی خواجہ آصف صاحب نے بہت گالیاں نکالی پاکستان کی افواج کو، کہا کہ یہ لوگوں کا پسینہ اور خون جو ہے ان کی ہڈیوں کا گودا بھی چوس گئے. تو اس کی اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ دوبارہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بن جاتے ہیں. دنیا کی کوئی بھی سیریس ریاست جو ہے، امریکہ، برطانیہ، کوئی بھی جو سیریس ریاست ہے، کینیڈا، ایون ہندوستان، وہاں یہ نہیں ہو سکتا. اس قسم کی پہلے اگر آپ کی پہلے یہ پوزیشن ہو، اس کے بعد آپ کی یہ پوزیشن بن جائے، یہ ہو نہیں سکتا. تو اسی لیے پاکستان کو دنیا بہت ہی ایک غیر سنجیدہ ریاست کی حیثیت سے دیکھتی.
اب جب دیکھتے ہیں کہ سائفر تو چلنے ریئل ہے، اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائفر سے اصل میں اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس کے اوپر اپنا سیاسی بیانیہ بنائے ہیں، ٹھیک ہے، سیاسی بیانیہ بنوایا، لیکن ایک دوسرا کاؤنٹر ویو بھی ہے کہ اس سائفر کا اصل فائدہ اٹھایا جنرل باجوہ صاحب نے، بیکاز یہ سائفر کو استعمال کیا گیا پاکستان کے کور کمانڈرز، ملٹری ہائی کمانڈ کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ دیکھیے جبکہ ایک نو کانفیڈنس موشن عمران خان کے خلاف ہے، اور شاید فوج میں اس وقت کوئی تذبذب ہوتا، ہیزیٹیشن ہوتی، کوئی کنفیوژن ہوتی کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس سائفر نے جو پہلے پرائم منسٹر اور فورن منسٹر کو دیر سے ملا اور پہلے یہ چلا گیا جی ایچ کیو میں، اس سائفر کو بیسس بنایا گیا جنرل باجوہ کی طرف سے اپنی فوج اور ہائی کمانڈ کی اپروول لینے کے لیے، ان کی سپورٹ لینے کے لیے اگینسٹ دی فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان۔ اس میں تھوڑا سا وزن اس وقت بھی پڑ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسد مجید صاحب جو اس وقت امبیسڈر ہیں، جو یہ سائفر لکھتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ سائفر کوئی امریکن حکومت کا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ ان کی آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ نریشن ہے، ڈسکرپشن ہے اس انٹریکشن اور اس ڈسکشن کی جو ڈونلڈ لو کی ہوتی ہے اسد مجید صاحب کے ساتھ ان دی پریزنس آف پاکستان پرابلی ملٹری اٹیشے اور ایک آدھ ڈپلومیٹ وہاں پہ اور ہیں۔ تو یہ ایک کانورزیشن کی فیتھفل رینڈیشن ہے، نریشن ہے جو اسد مجید صاحب کرتے ہیں۔ اب اگر اسد مجید صاحب سے جنرل باجوہ اور جی ایچ کیو بہت ناراض ہوتے تو اسد مجید صاحب جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے پاکستان کے سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری فارن افیئرس، فارن سیکرٹری نہ بن سکتے۔ انفیکٹ یہ تھا کہ کچھ تھوڑا سا تذبذب وہاں پہ تھا اور نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا، یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر سائرس قاضی جو پاکستان کے امبیسڈر تھے ٹرکی میں، وہ پاکستان کے فارن سیکرٹری نامینیٹ ہو چکے تھے، اس حوالے سے اعلان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد غالباً اسد مجید صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا اور اسد مجید صاحب کو ریلیف ملی اور وہ پاکستان کے فارن سیکرٹری بن گئے۔ جو ذہن میں ایک بہت سمپل کوشچن ہے کہ اگر سسٹم جو ہے جی ایچ کیو کا اور جنرل باجوہ اسد مجید صاحب سے خوش نہ ہوتے، ان سے بھرم ہوتے، ان سے ناخوش ہوتے، تو پھر کوئی چانس نہیں تھا اس قسم کے پاکستانی سسٹم میں، یہ کوئی امریکن سسٹم تو ہے نہیں جہاں پہ اسد مجید صاحب جو ہے وہ پاکستان کے فارن سیکرٹری بن جاتے۔ تو یہاں اس کو اس اینگل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سائفر کا فائدہ کس کو پہنچا اور اسد مجید صاحب کا اس کے اندر کیا رول ہے۔ اب اس میں وے فارورڈ میں جو کوشچن آتا ہے ذہن میں، وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ ظاہر دو چیزیں یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو عمران خان کے اوپر ٹریزن کے حوالے سے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے کے حوالے سے ایک نیا کیس درج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پھر یہ کوشچن دوسرا یہ کہ یہاں پہ نیریٹو شیپنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر تو میں نے بھی سامنے لکھ کے رکھا ہوا ہے، توشہ خانے میں کرپشن کا گھڑیوں کا بھی کیس ہے، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے اندر ریاست کے ریونیو کو اور پیسوں کو نقصان پہنچانے کا 190 ملین پاؤنڈ کا بھی کیس ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے اوپر ایک سے زیادہ مرڈر کا کیس بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے اوپر ایک سے زیادہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس بھی ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے اوپر کئی کیسز ہیں دہشت گردی کے، وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ مئی 9 کے حوالے سے پاکستان کے ریاستی اداروں اور ملٹری تنصیبات پہ حملہ کرنے کی سازش کا پلان بنانے کے بھی ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، ان کے اوپر ایک غلط نکاح یا جعلی نکاح یا انلیگل نکاح کا بھی ان کے اوپر کیس ہے، اور اس طرح سے ان کے اوپر درجنوں کیسز ہیں، آل ٹوگیدر کوئی 180 کے خلاف کیسز ہیں۔ اس میں ابھی میں نے وہ ضمنیاں ایڈ نہیں کی جس میں آئی جی پی پنجاب نے ان سب ان کا نام لکھوا دیا ہے۔ اگر تمام ان ضمنیوں کے اندر جو عمران خان کے اوپر ایڈیشنل کیسز بنے جن کو شاید کسی عدالت میں روک دیا ہے، تو یہ کیسز 220-40 تک یا 220-30 تک پہنچ سکتے ہیں۔ انڈر دی سرکمسٹانسز جب ایک شخص کے اوپر آلریڈی تقریباً 200 کے قریب کیسز ہیں، اس کے اوپر یہ جو نیا کیس اسٹیج کے اوپر بنایا جا رہا ہے، اس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ایکسٹرنل ماسٹرز جو ہیں ان کو خوش کرنا ہے کیونکہ ان کو ابھی بھی ٹینشن ہے کہ ایک نیریٹو ایگزسٹ کرتا ہے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ اب جب کہ ایک مینج الیکشنز کا فیصلہ ہو گیا، اور جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اس وقت، اور اب مجھے مزید سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ کچھ پلان اسی قسم کا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس مینج الیکشن کے ذریعے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان کنٹینیو کروایا جائے گا فور دا نیکسٹ 5 ایئرس۔ تو نواز شریف آؤٹ ہیں، مریم آؤٹ ہے، بلاول آؤٹ ہیں، تو یہاں پر شاید یہ بھی ضرورت ہے کہ چونکہ نواز شریف ہی کو کنٹینیو کرنا ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو ایک وزن یا پریشر ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کی حکومت جب معرض وجود میں آئی تو عمران خان نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ ایک امریکی سازش کے نتیجے میں آئی ہے، اور ابھی اس حکومت کو امریکہ کے سفارتی پریشر کے تحت ایک آئی ایم ایف کی ڈیل بھی ملی ہے۔ تو غالباً ایک بار پھر یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ جو بیانیہ تھا سائفر کا یا عمران خان کی کہانی تھی، اس کو جو ہے نلیفائی کیا جائے اور اس کو ڈیٹاکسیفائی کیا جائے۔ اب چونکہ ویلاگ لمبا ہو گیا، میں بہت ہی کوئک اس پہ کامنٹ کر دوں کہ سپریم کورٹ میں جب 2 دن کی جو پروسیڈنگ ہوئی اس کا میں ایک مختصر حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 دن پہلے، یعنی اب سے 2 دن پہلے، آج کی پروسیڈنگ سے پہلے جو پچھلے دن کی پروسیڈنگ تھی،
اس میں چیف جسٹس نے وہاں پہ 2-3 قسم کے کامنٹس کیے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر کوئی اپیل کا پراپر پروسیس بھی نہیں ہے اور ان کی سزائیں بھی بڑی شدید ہوتی ہیں. اب اگلے دن کی جو پروسیڈنگ، جو آج کی پروسیڈنگ ہے، اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور ایوان صاحب نے یہ ایکسپلین کیا کہ سزائیں تو زیادہ نہیں ہیں. سیکشن 7 جو ہے آرمی ایکٹ کا، اس کے تحت تو میکسیمم سزا جو دی جا سکتی ہے وہ 2 سال کی. یہاں پر میں سمجھتا ہوں خاصی ڈس انفارمیشن ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ 2 سال کی سزا ہو سکتی ہے، جس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ تو اس سے زیادہ سزائیں تو سویلین کورٹس دے سکتی ہیں. لیکن یہ جو بظاہر آن دا فیس آف اٹ جو انوسنٹ کانورزیشن اور ڈسکشن ہے جو اخباروں میں رپورٹ ہوئی ہے، یہ میرے ذہن کے حساب سے، میرے انالیسس کے حساب سے خاصی خطرناک ہے. ایز آئی ول ایکسپلین ٹو یو. دوسری چیز، ایک دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے جب یہ کہا کہ ان کے خلاف اپیل کا پروسیس ایگزسٹ نہیں کرتا، اپیل نہیں ہو سکتی ان کے خلاف، اس لیے یہ فلاڈ پروسیس ہے، تو آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، منصور ایوان صاحب کو، یہ کہا گیا کہ آپ حکومت کے ساتھ مشورہ کر کے یہ بتائیں اور ایکسپلین کریں کہ ان عدالتوں کے اندر اپیل کا کیا پروسیس ایگزسٹ کرتا ہے. میں اس کو ایک بہت ہی خطرناک سٹیپ دیکھتا ہوں اور مجھے ذہن میں ایک بہت بڑا خطرہ یہاں پہ لرک کر رہا ہے. میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. ایز پر مائی انالیسس مجھے ایسا لگتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ان ملٹری کورٹس کے ساتھ ایک کمپرومائزنگ پوزیشن میں جا رہے ہیں اور یوں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ یہاں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. پاکستان کی سویلین سپریمیسی کو، پاکستان کی جمہوریت کو یہاں بہت نقصان پہنچنے لگا ہے. یہ میرا دھڑکا ہے، یہ میرا خدشہ ہے. بکاز مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ اس قسم کے ایک سٹیپ بائی سٹیپ کمپرومائز ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ یہ گارنٹی کر دے کہ ہم ان عدالتوں میں میکسیمم سزائیں 2 سال سے زیادہ کی نہیں دیں گے، اور ان ریٹرن سپریم کورٹ یہ کہے کہ چونکہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے May 9 کا، اور آفٹر آل ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس لیے ملٹری کی عدالتیں ایک سوئفٹ قسم کی ایک ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے، ایک مورل اتھارٹی کو ریسٹور کرنے کے لیے ملٹری کورٹس کے تحت لوگوں کے اوپر، سویلینز کے اوپر مقدمے چلا سکتی ہیں. اور حکومت آ کے یہ گارنٹی کر دے گی کہ ان ملٹری کورٹ کے اندر ایک اپیل کا پروسیس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور سپریم کورٹ اس کو تھوڑا سا ریڈیفائن کر دے گی. اگر میرا یہ شک، میرا یہ انالیسس اور میرا خدشہ صحیح ثابت ہوا تو یہ ایک بہت بڑی گھٹیا ترین اگزامپل ہوگی آف دی یوز آف دا لا آف نیسیسٹی، یعنی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کو یہاں پر اتنے گندے طریقے سے، اتنے مجرمانہ طریقے سے یہاں اس کا استعمال ہوگا جس کی شاید گزشتہ 75 برس میں اس کی نظیر نہیں ملتی. باقی تو کانسٹیٹیوشنل ایشو تھے، یہاں تو آپ ہیومن رائٹس کو، فنڈامنٹل رائٹس کو، انسان کے بنیادی حقوق کو، سویلین سپریمیسی کو، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پھاڑ کے رکھ دیں گے. اور یہ تو جب یہ کر چکے ہوں گے، اگر واقعی جو میرا یہ خدشہ اور میرا خوف ہے، اگر چیف جسٹس آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ کیا تو یقین مانیے کہ سر آپ کی لیگیسی جو ہے وہ جسٹس منیر سے بھی بہت نیچے چلی جائے گی پاکستان کی تاریخ کے اندر. اور مجھے بہت شک ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈائریکشن میں یہ چیزیں یہاں پر مجھے جاتے ہوئے نظر آتی ہیں. آفٹر دس کامنٹ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پتہ نہیں علامہ اقبالی کا غالباً تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. میرے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے اور میں آپ سب کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے دو جو لارجسٹ پاپولیشن کے پروونسز ہیں، پنجاب اور سندھ، جہاں جن سے بڑے اچھے بریلینٹ ڈاکٹرز بھی پیدا ہوئے ہیں، فزکس کیمسٹری کے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں، اکانومسٹ بھی پیدا ہو گئے ہیں، ورلڈ بینک میں کام کرنے والے، یہاں سے بہت سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لوگ، آئی ٹی کے لوگ، آنٹرپرنرز، بزنس مین، انویسٹر، بلڈرز، کنسٹرکشن والے لوگ تو پیدا ہو جاتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر، سول سرونٹ تو پیدا ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پنجاب اور سندھ سے کوئی لیگل تھنکر نہیں پیدا ہوئے، کوئی جیورسٹ صحیح کام کے نہیں پیدا ہوئے جن کا کوئی امپیکٹ ہوتا، کوئی پولیٹیکل فلاسفرز پیدا نہیں ہوئے، اور تھنکرز بیسکلی طور پہ نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تھاٹ کی اتنی کمی ہے، تھنکنگ کی اتنی کمی ہے؟ جب میں پاکستان کے یہ حالات دیکھتا ہوں میرا دل بہت روتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر تھاٹ کی اور تھنکنگ کی بڑی شدید کمی ہے. جو بھی میں حالات اس وقت سارے دیکھ رہا ہوں، بہرحال ابھی یہی صورتحال ہے کہ بات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.